अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एनाटॉमी ऑफ फ़ेल मुज़ारे यानी फ़ेल मुज़ारे की बनावट का मतलब क्या है। यानी ये जानना कि फ़ेल मुज़ारे किन अज्ज़ा से बनते हैं। यानी इसमें ये प्रीफिक्स होता है, एक रूट लेटर होता है और एक सफिक्स होता है। इसको हम देख चुके हैं। इससे बनता है और इसकी पहचान क्या है और कौन से ज़मीर और ज़माना और जिन्स के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं, और इसमें जो फ़ेल मुज़ारे होता है उसमें कौन सी ज़मीरें इस्तेमाल होती है और वो किस तरीके से इस्तेमाल होती है, ये हमको आज देखना है। फ़ेल मुस्ततिर क्या होता है? यानी फ़ेल मुस्ततिर वो फ़ेल होता है जिसका फ़ाइल जुमले में ज़िक्र नहीं होता बल्कि ज़मीर से समझा जाता है। ये क्या चीज़ है वो हम देखेंगे। और अलामत रफ़ा क्या है और अलामत रफ़ा ये कब गिर जाती है, और ये मबनी अस्मा यानी मबनी हर्फ क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। तो इससे पहले हम देखें ये सारी चीज़ें, हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। जो कुछ हमने अभी तक देखा है उसको हम पहला देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं कि हमने फ़ेल मुज़ारे देखा था, और ये फ़ेल मुज़ारे में हमने देखा था कि यफ़लू, यफ़लाने, यफ़लूना, तफ़लू, तफ़लाने, तफ़लूना, अफ़लू, नफ़लू। ये हम देखा था कि ये गायब कैसे के हैं। उसमें वाहिद तस्निया जमा है। सो वाहिद यफ़लू वो एक मर्द करता है या करेगा, और यफ़लाने वो ये दोनों करते हैं, वो दोनों करते हैं या करेंगे। यफ़लूना वो सब करते हैं या करेंगे। तफ़लू तू करता है या करेगा। तफ़लाने तुम दोनों करते हो या करोगे। तफ़लूना तुम सब करते हो या करोगे। अफ़लू मैं करता हूँ या करूँगा। नफ़लू हम सब करते हैं या करेंगे। ये फिर मुअन्नस की गर्दान है। ये थी मुज़क्कर की गर्दान और ये है अभी मुअन्नस की गर्दान। और इस मुअन्नस की गर्दान में देखो है तफ़लू, यानी वो एक औरत करती है या करेगी। तफ़लाने वो दोनों करते हैं या करेंगे। यफ़अलना यानी वो सब करती है या करेंगी। तफ़लीना तू करती है या करेगी। तू एक औरत करती है या करेगी। तफ़लाने तुम दोनों करती हो या करोगे। तफ़अलना तुम सब करती हो या करोगे। अफ़लू मैं करती हूँ या करूँगी। नफ़लू हम सब करते हैं या करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं जितने भी टाइम आप चाहें इसको कर सकते हैं। हमने देखा था फ़ेल मुस्ततिर, इसमें फ़ाल, फ़ाल, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालतुम, फ़ालतुम, ये मैंने फ़ेल माजी में, मगर हम उसको अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली फ़ेल मुस्तक़बिल ही देखेंगे। तो ये कुछ इंग्लिश मीनिंग भी दी हुई है फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारे की। तो हम आज सिर्फ फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ को ही देखेंगे कि उसमें ये फ़ेल मुस्ततिर क्या होता है और हालत रफ़ा यानी अलामत रफ़ा क्या होती है वो देखेंगे। तो मुज़ारे मारूफ़ यानी एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में देखो यफ़लू, इसका मीनिंग क्या होता है? ही डज़, यफ़लाने दे बोथ डू, यफ़लूना ही डज़ और ही विल डू, ऐसा आएगा। यफ़लाने दे बोथ डू और दे विल डू। यफ़लूना दे ऑल डू और दे विल डू। तफ़लू यानी यू डू एंड और यू विल डू। You one person, one male. तफ़लाने you both do यानी you both male do और you will do. तफ़लूना you all do और you will do. अफ़लू I do और I will do. नफ़लू we do और we will do। ये थी मस्कुलिन जेंडर के लिए यानी के मुज़क्कर के लिए, और ये है मुअन्नस के लिए। तफ़लू she does और she will do। तफ़अलाने they both do या they will do यानी both female। सो यफ़अलना दे ऑल डू और दे विल डू फीमेल के लिए है। तफ़अलीना यू डू वन फीमेल और यू विल डू ये भी फीमेल के लिए था। तफ़अलाने यू बोथ डू और यू विल डू ये भी फीमेल के लिए है। तफ़अलना यू ऑल डू ये भी फीमेल के लिए और यू विल डू। और अफ़लू आई डू यानी ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, और आई विल डू एंड नफ़लू वी डू और वी विल डू। ये था रिवीजन। और चलो आज का जो लेक्चर हम बताए हैं कि इसमें हमको देखना है कि फ़ेल मुस्ततिर क्या होता है। हमने प्रीफिक्स सफिक्स तो इससे पहले लेक्चर में देख चुके थे। अब हम आज देखते हैं कि फ़ेल मुस्ततिर यानी छुपा हुआ फ़ेल क्या होता है। फ़ेल मुस्ततिर वो फ़ेल होता है जिसका फ़ाइल जुमले में ज़िक्र नहीं होता बल्कि ज़मीर से समझा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक है कि हम कहते हैं ना कि
انگلش میں کہتے ہیں کہ ہی ڈز. تو جس طریقے سے ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ کرتا ہے، جیسے کہ ہم کو یہاں پہ او لکھنا پڑتا ہے اور ہی لکھنا پڑتا ہے انگلش میں، ویسے ہم کو عربی میں لکھنا نہیں پڑتا ہے کہ ہوا یفعلو لکھنا نہیں پڑتا ہے. اوکے، تو اگر ہم نے صرف یفعلو لکھا تو بھی یہ پتہ ہم کو چلتا ہے کہ یہ ضمیر اس میں کون سی چھپی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ جو دیا ہوا ہے، دیکھو یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ ہوا یفعلو، دیکھو کیا دیا ہوا ہے کہ ہوا یفعلو، تو ہوا یفعلو، ہما یفعلو، ہم یفعلون، انت تفعلو، انتما تفعلون، تفعلان، انتم تفعلون، انا افعلو، نحنو نفعلو. یہ ایسا لکھا نہیں جاتا، مگر صرف یہ ضمیریں چھپی ہوئی رہتی ہے. اور یہ ساری ضمیریں ہے، یہ دیکھو ہوا ہما ہم، یہ ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا نحنو، اور ہی ہما ہن، انت انتی انتما انتن، اور انا نحنو. یہ ساری ضمیریں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو ایسا لکھا نہیں جاتا. یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس ویڈیو میں. اور دوسری بات جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ جو علامت رفع ہوتے ہیں وہ کب گر جاتے ہیں. تو علامت رفع کون سے ہیں؟ پہلے یہاں پہ دیکھو علامت رفع، یہ یہاں پہ دیا ہوا ہے، دیکھو علامت رفع یہ ہے. علامت رفع یفعلو میں ہے پیش، یعنی یہ جو اینڈ میں آ رہا ہے نا لام پہ پیش ہے، وہ علامت رفع ہے. اور علامت رفع یہاں پہ ہے نون، یہاں پہ نون علامت رفع آ گیا. یفعلانے میں نون یہ علامت رفع آ گیا، یفعلون میں بھی نون علامت رفع آ گیا. اوکے، تو یہاں پہ دیکھو کون سا، یہ یفعلون میں یہ نون علامت رفع آ گیا، یہ تفعلو میں یہ پیش علامت رفع آ گیا، یہ تفعلانے میں بھی نون علامت رفع آ گیا، یہ نون علامت رفع تفعلون میں بھی آیا. ویسے ہی یہاں پہ بھی تفعلو جو مؤنث کی ضمیریں، جو مؤنث کی گردان ہے، اس میں بھی دیکھو کہ یہ پیش ہے نا، اینڈ میں جو آ رہا ہے وہ علامت رفع ہے. یہ تفعلانے میں نون علامت رفع ہے. یفعلن میں اس میں علامت رفع نہیں ہے، یہاں پہ نون یہ مبنی رہتا ہے. مبنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی حالت میں گرتا نہیں ہے. جیسے کہ یہ علامت رفع جتنے بھی رہتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. وہ کیسے گر جاتے ہیں کہ اگر کوئی مجزوم اس سے پہلے آ گیا، حرف اس سے پہلے آ گیا تو گر جاتا ہے. تو یا تو پھر منصوب اگر کوئی حرف آ گیا یہ فعل مضارع سے پہلے تو وہ علامت رفع گر جاتی ہے. تو آگے ہم دیکھیں گے. تو یہ تفعلینا میں بھی نون یہ علامت رفع ہے، یہ نون علامت رفع ہے. اور یہ یہاں پہ یہ تفعلنا میں یہ دو نون یہ مبنی ہوتے ہیں، یفعلنا اور تفعلنا. یہ مبنی اس لیے مبنی یعنی کیا کہ یہ کبھی بھی گرتے نہیں ہیں، بھلے سے اس سے پہلے منصوب آئے کوئی حرف یا کوئی مجزوم آئے، مگر یہ گرتے نہیں ہیں، وہ اپنی حالت کو برقرار رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مبنی. اوکے، تو ہم اس کی ایکچولی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہے کیا، تو اس سے ہم کو پتہ چلے گا. دیکھو علامت رفع جو کہا ہے کہ علامت رفع فعل مضارع میں کب گر جاتی ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے. تو فعل مضارع اصل میں مرفوع ہوتا ہے. مرفوع یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے. یعنی یفعلو جب ہم کہتے ہیں تو یفعلو کے لام پہ پیش رہتا ہے تو یہ حالت رفع کہلاتی ہے. تو فعل مضارع اصل میں مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں حالت رفع یعنی ضمہ ہوتی ہے، یعنی پیش ہوتا ہے. تو لیکن بعض مخصوص حالت میں علامت رفع گر جاتی ہے، یعنی یہ جو یفعلو ہے اس کا پیش گر جاتا ہے. یا تو پھر یفعلانے ہیں تو یفعلانے میں حالت رفع یہ ہے کہ نون یہ حالت رفع ہے تو نون گر جاتا ہے. یفعلون میں بھی حالت رفع کیا ہے؟ تو یہ نون حالت رفع ہے تو یہ نون گر جاتا ہے. ویسے تو اور فعل مضارع منصوب یا مجزوب ہو جاتا ہے اور پھر اس کو فعل مضارع منصوب کہتے ہیں یا تو پھر فعل مضارع مجزوم کہتے ہیں. فار ایگزامپل جو یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ یذہبو یہ ایک فعل مضارع ہے، یعنی وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. اوکے، اب جب ہم یہاں پہ لن لگائیں، لن یذہب، تو یہ لن یذہبو ہونا چاہیے تھا،
مگر یہ چونکہ فعل یہ حرف منصوب ہے، حرف ناصبہ کہتے ہیں اس کو لن، تو لن لگنے کے بعد یذہبو کا پیش نکل جائے گا اور یہاں پہ زبر آ جائے گا، تو یہ یعنی اس کا مطلب یہ جو حالت رفع تھی، یذہبو کا جو حالت رفع تھی، یہ جو پیش تھا وہ گر گیا اور یذہب ہو گیا۔ تو جہاں پہ بھی لن لگتا ہے پہلے، تو وہاں پہ اس کے بعد آنے والے فعل مضارع پر آخری حرف پہ یہ ہمیشہ زبر ہی لگتا ہے۔ لن یذہب، لن یخلق، لن یقدر علیہ احد۔ ویسے یہ قرآن میں بہت ساری مثالیں مل جاتی ہے، تو وہ ہرگز نہیں جائے گا۔ لن یذہب، لن یعنی ہرگز نہیں، تو ہرگز نہیں وہ جائے گا، وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ تو جب لن لگا تو اس کا مطلب یہ پریزنٹ ٹینس میں نہیں آتا، مگر یہ فیوچر ٹینس میں ہی آئے گا، اور وہ لن یذہب یعنی یہ پہلی بات تو یہ علامت رفع گر گیا، یعنی یذہبو کا یذہب بن گیا لن لگنے کی وجہ سے، اور وہ فیوچر ٹینس میں چینج ہو گیا، تو وہ ہرگز نہیں جائے گا، وہ ہرگز نہیں جاتا ہے ایسا نہیں آئے گا، مگر وہ ہرگز نہیں جائے گا۔ یذہبو، یذہبو وہ جاتا ہے، اور یہ ہے حرف ناصبہ، یعنی ان یذہب، کیونکہ ان لگانا، تو ان لگانے کے بعد میں یہ بو پر کا پیش جو رہتا ہے، یذہبو کا پیش یعنی فعل مضارع کا جو حالت رفع رہتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور پھر با کے اوپر زبر لگ جاتا ہے۔ تو ان کی وجہ سے زبر لگتا ہے، لن کی وجہ سے زبر لگتا ہے، یہ سمجھ میں آ گئی بات۔ ان کو حرف ناصبہ کہتے ہیں، یعنی منصوب یعنی نصب دینے والے حرف، یعنی ان یذہب کہ وہ جائے گا، اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ وہ جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھو یکتبو ہے، یکتبو یعنی وہ لکھتا ہے، یہ ہے فعل مضارع، یعنی اس کا مطلب وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا۔ اب یہاں پہ ہے لم یکتب، لم لگا، لم یہ ہے حرف جازمہ کہتے ہیں اس کو، تو لم یکتب یعنی لم لگنے کے بعد جو با کے اوپر پیش رہتا ہے نا، وہ پیش نہیں رہتا بلکہ یہ جزم میں کنورٹ ہوتا ہے، یا اس لیے یہاں پہ یہ ہو گیا لم یکتبو نہیں ہوگا، لم یکتب ہو جائے گا۔ اوکے، تو لم یکتب، اس نے نہیں لکھا، یعنی جب ہم اس کو لم لگاتے ہیں تب یہ فعل مضارع، یہ فعل ماضی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اس نے نہیں لکھا۔ دیکھو یہاں پہ کیسے ہو گیا، لم یکتبو یعنی وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، یہ سمجھ میں آ گیا۔ مگر جب ہم لم لگاتے ہیں کہیں پہ بھی، لم یکتب یعنی اس نے نہیں لکھا، لم یخلق یعنی اس نے نہیں پیدا کیا، تو یخلق یعنی وہ پیدا کرتا ہے، تو لم یخلق یعنی اس نے نہیں پیدا کیا۔ تو لم یکتبو نہ ہونا چاہیے تھا ایکچولی، مگر یہ حرف لم یکتبو نہ ہونا چاہیے تھا، تو یکتبون میں ایکچولی یہ جو علامت رفع کیا ہے، نون ہے، تو یہ نون گر جاتا ہے، اور پھر نون گرنے کے بعد میں یہ لم یکتبو بن جاتا ہے، تو ایکچولی ہونا چاہیے تھا کیا، یکتبون، یہ ہو گیا۔ مگر جب ہم اس کو لم لگائیں تو لم لگانے کے بعد میں یہ علامت رفع ہوتی ہے نون، تو یہ نون گر جاتا ہے، اور صرف یہ یکتبو میں پھر واو الف باقی بچتا ہے، تو یہ پھر اس کا میننگ ہوتا ہے کہ لم یکتبو یعنی اس میں یہ نون گر جائے گا، اور پھر یہاں پہ آئے گا ان سب نے نہیں لکھا، کیونکہ لم لگا تو اس کی وجہ سے یہ فعل ماضی میں کنورٹ ہو گیا، ان سب نے نہیں لکھا۔ تو یذہبو یعنی وہ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، یا وہ جائے گا، تو لا تذہبو، لا تذہبو یعنی مت جا، یعنی یہاں پہ یہ امر ہے، تو لا تذہب بن جائے گا، یہ تذہبو نہیں ہوگا مگر یہ لا تذہب بن جائے گا، کیونکہ مت جائیے آرڈر دے رہا ہے۔ تو یہ حرف جازمہ ہے، تو حرف جازمہ دو ہیں، یہ دیکھو لم اور لا، جس میں اگر ہم یوز کریں گے تو فعل مضارع کو پیش کی جگہ پر وہ جزم دیتا ہے، لیکن لا بھی پیش کی جگہ پر وہ جزم دیتا ہے، اور یہاں پہ لن اور ان دیکھیں ہم نے، یہ دو کامنلی یوز ہے حرف ناصبہ، تو یعنی نصب دینے والے، تو نصب یعنی زبر دینے والے، تو یہ لن جب لگ جاتا ہے تب اس کے بعد آنے والے فعل مضارع پر یہ
آخری حرف پر یہ زبر دے دیتا ہے. اوکے، جیسے کہ یہاں پہ پیش تھا وہ کنورٹ ہو گیا اور یہاں پہ زبر آ گیا. یہاں پہ بھی پیش تھا، یہاں پہ زبر آ گیا، یذہبو کا یذہب بن گیا. تو اس طرح سے یہ کچھ حرف جازمہ اور کچھ حرف ناصبہ رہتے ہیں. وہ دیکھو یہاں پہ ایک چارٹ دیا ہوا ہے کہ حرف جازمہ کون سے ہیں اور حرف جزم کون سے ہیں اور حرف نصب کون سے ہیں. مگر اس میں جو زیادہ یوز ہوتے ہیں وہ لم، لمہ یہ ہوتے ہیں، اور لا ناہیہ. لا ناہیہ یعنی آرڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ استعمال زیادہ ہوتے ہیں. لی بھی استعمال ہوتا ہے، یہ حرف جزمہ ہے. جب بھی یہ فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے آنے والے یعنی فعل مضارع کے آخری حرف پر یہ جزم دیں گے. اور لم لگا تو پھر یہ کنورٹ کرے گا فعل مضارع کو فعل ماضی میں. اور ان اور لن یہ بہت مرتبہ یوز ہوتا ہے. کہ اور اذن یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، مگر ان یعنی کہ اور لن یعنی ہرگز نہیں. تو جب یہ ہم کہتے ہیں کہ لن یعبدو یعنی وہ عبادت کرتا ہے، لن یعبد یعبد آئے گا تو یعبد یعنی وہ ہرگز عبادت نہیں کرے گا. یہ فیوچر ٹینس میں کنورٹ کرے گا اور پھر اس کو آخری حرف پر زبر دے دے گا. اوکے، اس طرح سے دیکھو ان اور ان لگتا ہے جب بھی، تب وہ بھی حرف ناصبہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے فعل مضارع پہ وہ زبر لگا دیتا ہے. تو اس طرح یہ تھا آج کا لیکچر. آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی، اور جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ فعل مستتر کیا ہے یعنی چھپا ہوا، ضمیر کیا ہوتی ہے کہ چھپی ہوئی ضمیریں وہ ہوتی ہے جو ظاہر نہیں کرتے ہم لکھنے میں، یعنی ہوا، ہما، ہم، انت، انتما ایسا لکھتے نہیں ہیں، مگر وہ ہوتی ہے اس میں آلریڈی جو ہم پہچان لیتے ہیں اس کے نشانیوں سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ علامت رفع اور فعل مضارع میں کب گر جاتی ہے یہ، اور علامت رفع کیا ہوتی ہے. لیکن نون یا علامت رفع ہوتے ہیں جو یفعلان، یفعلون، تفعلون میں جو نون آخر میں آتے ہیں وہ علامت رفع ہوتے ہیں، یا تو پیش علامت رفع ہے. تو وہ کیسے گر جاتے ہیں اور کب گر جاتے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.